कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरा डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग। राइट मैं क्लीनिंग के स्किल सीखता रहता हूँ। राइट। जब उनको जरूरत हो मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं। बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। मेरे जो बॉस हैं फरहान नासिर, मुझे कॉल आ जाए, मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, राइट, मैं उनकी कॉल ज़रूर पिक करता हूँ, चाहे मैं जनरल मैनेजर के साथ क्यों ना हूँ। कस्टमर सर्विस को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? मैं कहता हूँ कि कस्टमर सर्विस आप 100 में से 100 कर लें। कितने पाकिस्तानी हैं आप आउट ऑफ 10? पीटीआई टाइगर हैं आप। यू लूज व्हेन यू गिव अप। पाकिस्तान में 2 हुकूमत रहती है, कोई रह तो नहीं रहा। इलेक्शन आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको आईना दिखाएं। सही। अगर आपकी शक्ल उसमें गंदी लग रही है तो आप अपने करतूत बदलें, सही। आईना मत तोड़ें। राइट। इमरान रियाज के बारे में क्या कहते हैं? मैं उसको सैल्यूट करूँगा ऐसे। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ हैं वसीम मलिक साहब, जो कि एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी पे बात करेंगे। ये मेरा पॉडकास्ट नंबर 7 है। बात करते हैं वसीम साहब से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। ये कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। वाह वाह। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। ज़बरदस्त। और शेर का अगला मिसरा यह है कि शाम होते ही परिंदे फ़िज़ा से घर लौट आते हैं। शाम होते ही परिंदे फ़िज़ा से घर लौट आते हैं। जो सुकून ज़मीं पर मिलता है वो आसमानों पर नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त जी। तो आप माशाल्लाह से बहुत हम्बल हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये शेर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो वसीम भाई बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? वहाँ से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरा नाम वसीम मलिक है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। 35 एज हो गई है और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। और 2005 से ही मैं हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स में काम कर रहा हूँ। मैंने एज ए क्लीनर स्टार्ट किया था 2005 में माशाल्लाह। और लगभग 3000 सैलरी पे। अच्छा। तब मेरी एज थी 17 और अभी मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ। सही। और क्राउन प्लाजा होटल है पाकिस्तान में, 4 स्टार होटल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और तब से ही मतलब कि डे बाय डे मेरी मतलब कि कैपेबिलिटी अच्छी थी काम की। सही। और काम सीखते गए और अपने जो सीनियर थे उनको फॉलो करते रहे, देखते रहे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। फिर सुपरवाइज़र बन गए। सुपरवाइज़र जब बने तो मेरे एक बड़ी सीनियर बॉस है मेरे, अगर शायद वो मुझे देख रहे हो, नदीम साहब। अच्छा। पूरा नाम क्या है उनका? नदीम बख्श। माशाल्लाह। ओके। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई यू कैन डू इट। अच्छा। तो उन्होंने हमारे जो ओनर थे उनको रिकमेंड किया कि भाई इसको सुपरवाइज़र बनाया जाए। सुपरवाइज़र बने, वहाँ से उनके साथ 1-2 साल काम किया, सीखा। फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई तुम बैरून मुल्क जाओ। अच्छा। वो यहाँ पे बुर्जुल अरब में काम करके गए हुए थे। तो पाकिस्तान में भी मैं इतनी ही सैलरी ले रहा था मतलब जितनी मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मिली। सही। और एक दोस्त थे मेरे तनवीर मसी, उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे यूएई में लेके आने के लिए। अच्छा। उनसे मैंने बात की कि भाई मुझे ना बैरून मुल्क आना है। और वो बना इस तरह बैरून मुल्क आने का चांस कि मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो गई 12 अगस्त 2009 में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद, उससे पहले तो मुझे वो नहीं आने देते थे। अच्छा। नहीं, जो कमा रहे हो इधर ही कमाओ। सही। चाहे 6000 है, 7000 सैलरी जितनी भी है इधर ही कमाओ। तो खैर मुझे फिर मैं मतलब इंडिपेंडेंट हो गया अपना डिसीजन खुद करने के लिए। सही। तो उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे लेके जाया जाए वहाँ। तो उन्होंने मेरा सबब बनाया, वीज़ा बनाया। तो जो नदीम बख्श साहब की मैं बात कर रहा हूँ, सही, उनसे मैंने एडवाइस दी कि सर क्या किया जाए। उसने कहा वसीम तुम जाओ, तुम में कैपेबिलिटी है एंड तुम ग्रो कर सकते हो। सही। सैलरी मत देखो। सही। और जब यूएई में मुझे सैलरी उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा जी कि आपको हम देंगे 600 दिरहम सैलरी। अच्छा। किस साल की बात कर रहे हैं आप ये? 2011 की। 11 की। ओके। तो मैं उस वक्त ऑलरेडी सीनियर सुपरवाइज़र था पाकिस्तान में और मेरी 12000 सैलरी थी। अच्छा। सही। 2010-11 में। अच्छा। अच्छा। सही। 10 में आई बिलीव।
اور وہی جو 12,000 سیلری لے رہا تھا وہ درہم میں اگر آپ چینج کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی بنتا تھا 600 درہم. اچھا 25 آئی تھنک درہم تھا, 25 روپے تھا, 22 روپے یا 22 روپے تھا. اوکے صحیح, ٹھیک ہے. تو مجھے اکتوبر میں میں نے اپنے فرینڈ سے بات کی اور مجھے جنوری 2011 میں ویزا جو ہے وہ آ جاتا ہے. صحیح. 4 فیب کو میں آتا ہوں ادھر فرسٹ ٹائم, بڑا دبلا پتلا. صحیح. یہ تو ابھی ہیلتھ بڑھ گئی ہے کھا پی کے. صحیح. اور کرکٹ میں بہت اچھی کھیلتا تھا. صحیح. تو اس لیے دبلا پتلا تھا. 4 فروری کو یہاں آئے, کام سٹارٹ کیا دوبارہ جو میں نے 5 سال پہلے ایز اے کلینر سٹارٹ کیا تھا. اچھا. وہاں پہ سینئر سپروائزر تھا, ادھر دوبارہ آ کے میں نے کلینر سٹارٹ کیا. صحیح. کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے. صحیح. تو ہم آپ کو ایز اے سپروائزر نہیں رکھ سکتے. صحیح. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے, کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ بھائی میں آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی کین فائنڈ اے گڈ جاب. کریکٹ. میں نے کام سٹارٹ کیا, پہلے 4-5 دن تو بہت ڈیفیکلٹیز ہوئی. صحیح. کیونکہ ایک دم آپ سپروائزر لیول, سینئر سپروائزر لیول سے آپ ڈائریکٹ ملک بھی بدل گیا اور آپ کلینر لیول پہ چلے جائیں. صحیح. تو 4-5 دن تو ڈیفیکلٹی ہوئی, پھر جسم ذرا تھوڑا ہو گیا, مطلب اس پہ اڈاپٹیبلٹی ہو گئی کہ بھی ہم کر سکتے ہیں. صحیح. تو زہیب بھائی میں نے 8 مہینے کام کیا وہاں پہ, اور ساتھ ساتھ میں اپلائی کرتا رہا. مجھے موبائل میں ذرا اچھا صحیح نالج تھا. صحیح. مجھے دبئی سے کال آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کی سی وی ہمیں ملی ہے اینڈ وی گونا ہائر یو ایز اے ٹیم لیڈر. ماشاء اللہ. یہ 8 مہینے کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو ہمارے پاکستان کے وہاں پہ فرنٹ آفس مینیجر تھے عامر بھائی. انہیں میں نے بتایا کہ میں تو ابھی نیا آیا اور مجھے نا جاب کی اپرچونیٹی ملی ہے, تو میں کیا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. سپورٹ کیا انہوں نے بھی. ہاں سپورٹ کیا. انہیں بتایا کہ ایسے یہ ہوٹل کا نام ہے, اور جب انہوں نے سرچ کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بہت جلد ڈیولپ ہو رہا ہے, ان کی 3 پراپرٹی آلریڈی اوپن ہو چکی ہیں. صحیح. تم جاؤ, تمہارا فیوچر بن سکتا وہاں. صحیح. تو میں نے وہاں سے لیو لی, آئے ادھر. تو یہاں پہ میری گڈ لک دیکھیں کہ جو مجھے مینیجر ملے وہ بھی پاکستانی تھے. اچھا ماشاء اللہ. صحیح. اور اس کے بعد جو میں نے سکسیس کی وہ میرے استاد کہہ گیا. صحیح. نام ان کا نام ہے فرحان ناصر. فرحان ناصر صاحب. وہ میری نائٹ شفٹ تھی, میں آیا ان سے انٹرویو کیا. تو میں انٹرویو سے پہلے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے نا, تو میں سو ہی گیا بیچ میں. ریئلی. بیٹھے کیونکہ نائٹ شفٹ کر کے آیا تھا. اوکے رائٹ. بیٹھے سو گیا. وہ آئے, بڑے ہمبل ہیں میرے استاد ہیں, بڑا کچھ سیکھا میں نے ان سے. صحیح. انٹرویو ہوا تو میں جن کے پاس پاکستان میں کام کر کے آیا تھا وہ ان کے بھی استاد تھے. اچھا. جب انٹروڈکشن کرایا نا کہ آپ نے کہاں کام کیا, تو میں نے کہا جی میں نے ان کے پاس کام کیا, سہیل احمد کے ساتھ کام کیا, وہ تو میرے شاگرد ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے بولا, میں کہا آپ تو میرے پھر دادا استاد ہیں. تو خیر انہوں نے مجھے ہائر کر لیا ایز اے ٹیم لیڈر. صحیح. تو میں 600 سیلری سے 1200 سیلری پہ آ گیا. ماشاء اللہ. ڈبل ہو گئی آلموسٹ. ڈبل ہو گئی. ابھی جو فجیرہ میں میں نے فرسٹ ٹائم جاب سٹارٹ کی تو انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے, ہم تمہیں ہیلپ کریں گے. صحیح. جو ویزا کاسٹ وغیرہ دینی پڑتی ہے, تو مجھے 2200 کاسٹ بھرنی پڑی. صحیح. تو اسٹارٹنگ فجیرہ سے ہوا. فجیرہ سے. اوکے. اس کے بعد دبئی سے کال آئی. دبئی آ گیا. رائٹ. مجھے 2200 درہم کاسٹ بھرنی پڑی. دوستوں نے مجھے ہیلپ کی, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہیلپ کی اور انکریج کیا کہ بھئی آپ کو جانا چاہیے. کریکٹ. یس. تو میں پاکستان بھی جانا چاہتا تھا کہ چلو ایک بار ہو تو آؤں. 8 مہینے بعد. تو جناب میں چلا گیا پاکستان. لوگ بھی حیران ہو گئے ہوں گے 8 مہینے میں. 8 مہینے بعد کیسے تو میں چلا گیا پاکستان. ابھی میری بیڈ لک دیکھیں کہ کچھ ویزے میں ہو گیا ایشو, میرے پہ لگ گیا بین. اوہو. اوکے. 6 مہینے کا بین. وہ پہلے لگ جاتا تھا کہ اگر آپ 2 سال سے پہلے چھوڑے تو بین لگ جاتا تھا. اچھا. اوکے. میرے پہ لگ گیا 6 مہینے کا بین. تو ابھی میں فالو اپ کر رہا ہوں ویزے کے لیے, ویزا نہیں آ رہا. صحیح. میری سیلری تھی 6000 اور سوری 600 درہم. کریکٹ. یس. تو جب میں جا رہا تھا تو میرے پاس 200 درہم تھا. اوکے. پاکستان جب آپ گئے. جی. تو ابھی 6 مہینے مجھے وہاں بیٹھنا پڑنا تھا. صحیح. میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں, میرے پہ تو بین لگ گیا. تو پھر ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں ایاز احمد, اسلام آباد میں رہتے ہیں. اچھا. بڑی اچھی دوستی تھی. وہ اکثر میں ان کو میسج کرتا کہ مجھے پیسے چاہیے, تو مجھے اس وقت 200 درہم 300 درہم بھیجتے رہتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو میں زہیب بھائی 3 مہینے رہا وہاں پہ, بڑا پریشان کہ کروں کیا. ابھی دبئی واپس بھی جانا ہے. رائٹ. اور ادھر میں جاب کروں گا تو پھر ادھر بھی پرابلم. تو میں نے اپنے سر سے بات کی, فرحان ناصر جن کا بات کر رہا ہوں
انہیں میں نے کہا کہ سر بڑا پریشان ہوں تو آپ لہٰذا کچھ کریں, اس طرح تو میں مطلب کہ بہت لاس میں ہو جاؤں گا. رائٹ. 3 مہینے کی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ 3 مہینے ویٹ کرتا رہا میں, کرتے رہے آپ. رائٹ. بعد میں پتہ چلا کہ میرے پہ 6 مہینے کا بین ہے. رائٹ. پھر انہوں نے اپنے HR اور GM سے بات کر کے مجھے وزٹ ویزا بھجوایا. اوکے. وزٹ ویزا بھجوایا, 2-3 مہینے وزٹ پہ کام کر کے پھر مجھے ایران کش میں ایگزٹ کروا کے امپلائمنٹ ویزا لگا آپ کا. رائٹ. اور پہلے 2-3 مہینے تو آپ میری گڈ لک دیکھیں کہ جیسے ہی میں ایران سے واپس آیا ہوں 1200 سے میری 1500 سیلری ہوئی. اچھا, ماشاء اللہ. یہ کیسے ہوا؟ مطلب کہ انہوں نے دیکھا جب اس کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں, لڑکا تھوڑا ایکٹیو ہے, کام کرنے والا ہے, تو انہوں نے ایک ٹیم لیڈر کی سیٹ سٹینڈرڈ سیلری کر دی کہ بھائی ٹیم لیڈر کو جو ہے وہ 1500 سیلری. ماشاء اللہ. اچھا, صحیح. تو یہی 4-5 مہینے کے اندر. صحیح. تو پھر سر سے, فرحان صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بھائی کسٹمر سے کیسے بات کرنی ہے, کمرے کیسے چیک کرنے ہیں, کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا UAE میں. صحیح. تو سکھایا انہوں نے کافی. اور ہمارے ایک آپریشن مینیجر تھے, میں ان کا بھی نام مینشن کروں گا ضرور, کیونکہ ان کی بھی مجھے بڑی سپورٹ. استاد ہی سب کچھ ہے زندگی میں. جی. ان کا نام ہے مسٹر رولنڈ پنزل. کریکٹ. دوبارہ سے بتائیے گا. رولنڈ پنزل. اوکے. تو وہ ہمارے آپریشن مینیجر تھے اور وہ ویکلی آتے تھے انسپیکشن کے لیے, بلڈنگ کی انسپیکشن کے لیے. تو جب وہ انہوں نے آنا اور میرا کام دیکھنا تو ان کو نا تھوڑی اٹریکشن ہوئی کہ یار یہ لڑکے میں دم ہے. اچھا. تو ہماری اس کے علاوہ بھی ایک چھوٹی پراپرٹی تھی جہاں پہ 42 رومس تھے. اچھا. اور میں جہاں کر رہا تھا وہاں پہ 524 رومس تھے, اپارٹمنٹ تھے. اوکے. تو یہاں پہ کیسے اسٹرگل ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ لڑکا 6 دن سب سپروائزر کو ریلیو کرتا ہے, چاہے وہ نائٹ ہے, مارننگ ہے, آفٹرنون ہے, کوآرڈینیٹر ہے, ڈیسک کوآرڈینیٹر جو ہوتے ہیں, رائٹ, اور 7ویں دن آف لیتا اور مطلب کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, تو اس کو کیوں نہ چانس دیا جائے. صحیح. مجھے انہوں نے وہاں سے پک کیا. انہوں نے کہا وسیم میں نے تمہیں ایک میرے پاس چھوٹی پراپرٹی ہے 42 رومس کی, میں تمہیں وہاں پہ انچارج بنا دیتا ہوں. صحیح. اور میں آپ کو سیلری دوں گا 2500 درہم. ماشاء اللہ. 1500 سے 2500. یہ کتنے دوران میں ہوا؟ یہ ہو گیا 1 سال میں. 1 سال میں. صحیح. 1 سال میں 2500 درہم انہوں نے مجھے سیلری دی. صحیح. اور مجھے انہوں نے بنا دیا 42 رومس پراپرٹی کا انچارج. وہاں پہ چلے گئے انٹرویو کے لیے. تو وہاں پہ جو سپروائزر لیول کا بندہ وہاں ٹکتا نہیں تھا. اچھا. ٹکتا کیوں نہیں تھا؟ وہاں کی جو جنرل مینیجر تھی وہ بہت اسٹرکٹ تھی. اوکے. تو مجھے اور 2-3 اور لڑکوں کو بھیج دیا وہاں پہ. تو میڈم نے جب دیکھا کہ میری پرسنالٹی اچھی ہے, لڑکا بولنے والا, تو انہوں نے ٹھیک ہے ہمیں یہی دے دیں. خیر ان کے ساتھ میں نے کام کیا, آلموسٹ 6-7 مہینے کام کیا. ہوٹل ہو گیا بند, آنر نے سیل کر دیا. اچھا. مجھے چینج کر دیا انہوں نے. آپ نے سنا ہوگا نووٹل البرشا ہوٹل. رائٹ, کریکٹ. جو ایک ہائی رائز, کافی لمبی بلڈنگ ہے, رائٹ, اونچائی میں. تو وہاں انہوں نے مجھے چینج کر دیا ایز اے نائٹ انچارج. اچھا. تو وہاں پہ آلموسٹ 425 رومز اینڈ اپارٹمنٹس ہیں, کلبز ہیں, کافی بڑا ہوٹل ہے. تو نائٹ انچارج چینج کر دیا ادھر کہ بھی آپ یہاں پہ نائٹ انچارج رہیں گے. وہاں پہ کام کیا, ہوٹل کی اوپننگ کی, بڑے اچھے طریقے سے ہوٹل کی اوپننگ کی. رائٹ. اور اس میں انہوں نے, کمپنی نے مجھے بنا دیا ریلیور کہ جس پراپرٹی کا مینیجر جائے گا چھٹی پہ, آپ نے نا ان کو جا کے ریلیو کرنا ہے. اوکے. تو کرامہ میں ایک ہوٹل ہے, پارک ریجز 5 اسٹار ہوٹل ہے. کریکٹ, یس. تو وہاں کے مینیجر چلے گئے ایمرجنسی لیو, اور مجھے انہوں نے کر دیا ادھر ٹرانسفر کہ بھی آپ 1 مہینے کے لیے ادھر آئے. صحیح. یہ پورا ایک ہی گروپ ہے, نووٹل پارک ریجز پورا ایک ہی گروپ ہے؟ کمپنی کے پاس یہ ہوٹل تھے. اچھا, کمپنی کے پاس ہے ہوٹل, جو کلیننگ ڈپارٹمنٹ کی کمپنی تھی نا, اوکے, ان کے پاس یہ ہوٹلس تھے. رائٹ. تو وہاں جب گئے ہیں تو وہ مینیجر جو ہے نا واپس نہیں آئے. اوکے. تو پارک ریجز کے جو جنرل مینیجر تھے ان کو مطلب میرا کام پسند آیا, مینجمنٹ پسند آئی کہ بھائی اچھے سے مینیج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ ہمیں ادھر ہی دے دیں. اچھا. اور میری 2500 سے ڈائریکٹلی 5500 سیلری کر. ماشاء اللہ. یہ بیسک سیلری کی بات. رائٹ. یہ کتنے دورانیوں میں ہوا؟ یہ ہوا 2.5 سے 3 سال میں. 2.5 سے 3 سال میں. رائٹ. مطلب 2015 میں میری آلموسٹ 5 سیلری انہوں نے. رائٹ, کریکٹ, یس. تو پھر مجھے ابو دھابی میں ان کو میری ضرورت پڑ گئی, وہاں پر مینیجر چھٹی چلے گئے. اچھا. تو پھر میں نے ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن ابو دھابی کرنا ہے. اوکے. ڈیلی 240 کلومیٹر گاڑی. اور رہائش کہاں تھی آپ کے اس ٹائم پہ؟ البرشا دبئی میں. برشا میں رہتے تھے آپ. رائٹ. تو ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن میں نے کرنا ہے ابو دھابی کا, اور 240 کلومیٹر گاڑی چلتی تھی ڈیلی. اور وہاں پہ آلموسٹ 10 مہینے کام کیا میں نے.
رائٹ 2017 تک, 2012 سے 2017 تک. صحیح. اور تب تک اتنے پیریڈ میں میری سیلری جو ہے نا 8,000 درہم تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء 600 سے اسٹارٹ کیا, 8,000 تک 5 ایئر میں پہنچ گیا تھا. اللہ, زبردست. اور ڈیزگنیشن بھی مجھے ہاؤس کیپنگ مینیجر کی جو ہے نا صحیح مل چکی تھی. ماشاء اللہ, گڈ. تو اس کمپنی سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ کمایا, ڈیزگنیشن بھی اچھی لائی, اور موو کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے. کریکٹ, یس. دبئی میں ہوٹل ہے گرینڈ ایکسلشیر. کریکٹ, یس. کافی بڑا ہوٹل ہے, مشہور ہے بہت, رومز ہیں اور کلبز ہیں, ریسٹورنٹ ہیں. وہاں پہ اپلائی کیا تو وہاں پہ موو ہو گئے. رائٹ. وہاں پہ ان کے جو آن لائن رینکنگ ہوتی ہے اس کو محنت کر کے اوپر لایا گیا. کافی نام کمایا ادھر. صحیح. تو وہاں پہ 1 سال کام کیا تو لاک ڈاؤن, آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا تھا 2020 میں. 2020 میں. تو پھر وہاں سے مجھے مطلب چھوڑنا پڑا. کہ ہمارا یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کا ہوٹل میں آکوپینسی کم ہے تو اسٹاف جو ہے نا چھانٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کریکٹ, یس یس. وہ کاسٹ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. اور اس کے بعد میں نام نہیں لوں گا, یہاں پہ بزنس وے میں 52 فلور کی بلڈنگ ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی. اور آلموسٹ 305 اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ, اور اگر رومز کے حساب سے جایا جائے تو 1000 رومز ہیں اس میں. اچھا. 305 اپارٹمنٹ میں, مطلب اپارٹمنٹ 305 ہے, لیکن رومز آپ کہہ لیں اندر جو رومز ہیں وہ آلموسٹ 1000 کے آس پاس ہے. رائٹ. روم آس پاس ہے. تو وہ جوائن کیا اور ابھی تک وہیں پہ ہیں. تو میرا میسج, حالانکہ آپ یقین کریں زہیب بھائی, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اچھا اچھا, صحیح. میں 2004 میں فیل ہو گیا تھا میٹرک میں. اچھا, میٹرک میں. رائٹ. میٹرک میں فیل ہو گیا, اور میٹرک تک پڑھانے تک میرے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ میری بڑی سسٹر کا تھا. اچھا, صحیح صحیح. مطلب مجھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے بچپن سے. صحیح صحیح صحیح. اور میرا سب سے زیادہ پیار بھی بڑی سسٹر کے ساتھ ہے. صحیح. نام ان کا کیا ہے؟ ان کا نام ہے روزینہ شاہد. جی. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. صحیح. میری فیسیں, میری ہر ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری کی. ماشاء اللہ. میٹرک میں فیل ہو گئے, کام پہ لگ گئے ہوٹل انڈسٹری میں. آپ کو پتا کہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے بھائی اس نے نہیں پڑھنا ہے, اس کو ڈال دو کام پہ. لیکن اس کے بعد جو میں سیکنڈری اسکول تک گیا ہوں, رائٹ, اس کے پیچھے میری وائف کا ہاتھ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا. فائزہ نعمت نام ہے ان کا. اچھا, ماشاء اللہ. وہ ماشاء اللہ گریجویٹ ہیں, اور انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا. ہر سال میری فیس بھیجتی تھی, لیکن یہاں سے مجھے چھٹی نہیں ملتی تھی. اچھا اچھا اچھا. فیس ہر سال جا رہی, داخلہ ہر سال جا رہا ہے. اچھا. لیکن مجھے یہاں پہ ایگزام میں اپیئر نہیں ہو پا رہا. رائٹ. تو 2014 میں بھی انہوں نے میرا بھیجا, ایڈمیشن بھیجا. لکیلی چھٹی مل گئی, چلے گئے. 9-10 کے دوبارہ پیپر دیے. اچھا اچھا. پاس کر لیے. اوکے. 2016 میں پھر ایف اے کے پیپر دیے سیکنڈری کے. رائٹ. پھر بھی انہوں نے جو ایڈمیشن بھیجا میرا وہ بھی پاس کر لیے. اچھا. گریجویشن کے بھیجنے تھے تو نہیں مل پا رہے. اچھا اچھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو سیکھا اپنے استادوں سے سیکھا. صحیح صحیح. اور اس کو امپلیمنٹ کیا. صحیح. اب کئی لوگ سیکھ لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے. کریکٹ, یس یس. تو میں نے جو اسکل لی ہے اپنے استادوں سے, جو میرے سینئر سے, جن بندوں کا میں نے نام لیا ہے, جی, تو وہ میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی. ماشاء اللہ. میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں. بہترین. موبائل پہ اگر کوئی کسی کی ہسٹری ہے یا مطلب اپنے کام کے ریلیٹڈ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. رائٹ. مطلب میرا ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤس کیپنگ. رائٹ رائٹ. تو ہاؤس کیپنگ کے بارے میں مطلب کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہتا ہوں. آلویز لرن کرتے ہیں. لرن کرتا ہوں جو میرا ڈپارٹمنٹ. رائٹ. مطلب ادر چیزوں کے بارے میں نہیں, جو میرا ڈپارٹمنٹ, جو آپ کا ڈپارٹمنٹ. رائٹ. تو اس پہ میں لرن کرتا ہی رہتا ہوں. صحیح صحیح. تو میں تو پاکستانی جتنے بھی ہیں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, تو ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. رائٹ رائٹ. آپ کا جو کام ہے, مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کلیننگ کا کام ہے. رائٹ. میں کلیننگ کے اسکل سیکھتا رہتا ہوں. رائٹ. کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہو جائے کسٹمر کی تو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. رائٹ. اگر آپ نے کوئی کرٹن کلین کرنا ہے کیسے کرنا ہے, کارپیٹ کلین کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو اپنے کام کے بارے میں ڈیلی یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ دیکھتا ہی. رائٹ رائٹ. تاکہ میرے اسکل میں جو ہے نا وہ اضافہ اور وہ میں پھر اس کو نیکسٹ ڈے پہ جا کے اسٹاف کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. رائٹ. امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی سیکھے. رائٹ. اور آگے بڑھے. رائٹ. آپ یقین کریں میرے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس وقت میرے سے بھی ہائی پوزیشن پہ چلے گئے. اچھا, ماشاء اللہ. جن کو میں نے سکھایا.
राइट राइट सिखाया, पढ़ाया, मतलब काम के बारे में पढ़ाया, सिखाया, कंप्यूटर सिखाया. अभी मेरे से भी हाई पोजीशन पे चलेंगे, इतने ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं. वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं. रिस्पेक्ट करते हैं. राइट. अब यकीन करें मेरे नंबर उनके पास हैं, जब अभी कह लें कि मेरे से ज्यादा पोजीशन पे, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी पोजीशन पे, राइट, जब उनको जरूरत हो मुझे जरूर मैसेज करते हैं माशाल्लाह कि सर जी ये मसला हो गया, क्या करना है. राइट. तो फिर उनको गाइड भी करते हैं, जिस तरह हमारे बॉसेस ने हमें गाइड किया, हमें पिक किया, हमें रास्ता दिखाया, हम भी फिर उनको ऐसे गाइड करते हैं. राइट राइट. एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया आपकी बातों से कि आप अपने उस्ताद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं. बिल्कुल. और मुझे अपने एक प्राइमरी टीचर की एक बात याद आ गई. वो मेरे ख़्याल से उर्दू की क्लास थी, मैं तीसरी जमात में था मैं. तो ब्लैक बोर्ड पे आकर उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो लिखी, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने जो है ना वो बाअदब रहे आप सारे उस्तादों की, तो वो आपकी कामयाबी का ज़ामिन बना बेसिकली. बिल्कुल. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अगर वो मेरे जो बॉस हैं फरहाद नासिर, मुझे कॉल आ जाए, मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, राइट, मैं उनकी कॉल ज़रूर पिक करता हूँ, चाहे मैं जनरल मैनेजर के साथ क्यों ना खड़ा हूँ. अच्छा माशाल्लाह. क्योंकि मेरी लर्निंग जो है ना, मेरी जो सारी मतलब उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिकली समझा के गाइड किया, उसके पीछे उनका हाथ. राइट. एक चीज़ बताइए आप मुझे, इसमें आपका कोई ऐसा लम्हा था जहाँ पर आपको कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा एंग्री क्लाइंट था, उस सिचुएशन को आपने, कोई ऐसा सिचुएशन थी जिसको आपने हैंडल किया हो, तो एक एग्जाम्पलरी केस लर्निंग के लिए? हमारे, आप कह लें कि हमारे कस्टमर आए अमेरिका से. अमेरिका से कस्टमर आए और पाकिस्तानी थे. लकीली मैं भी पाकिस्तानी था, मैनेजर था. कंप्लेंट आ जाती है कि आपके ना हमारे रूम में बेड बग्स हैं और हमें जो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और पूरे स्क्रैच डल गए हैं. तो अभी वो कंप्लेंट हमारे रिलेटेड है क्योंकि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, तो मुझे कंप्यूटर में ईमेल आ जाती है कि इस रूम में बेड बग्स हैं, तो आप जी क्या एक्शन करेंगे. राइट. कैसे हैंडल किया आपने? कैसे हैंडल किया, मैंने नाम देखा उनको, तो नाम पता चला कि पाकिस्तान से. सही. अप्रोच किया वहाँ पे, तो अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि हाउसकीपिंग मैनेजर हूँ और अपना कार्ड दिया उनको और बताया कि भी आपने कंप्लेंट की इस तरह, तो क्या हुआ, आपने कब नोटिस किया. तो जब उन्होंने बताया कि भी हमें 4 दिन हो गए रहते हुए और हमें कल से ये फील हो रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ है, बेड बग्स या मच्छर कुछ ना कुछ है जो हमें ईचिंग कर. वो डाउट था उनको बेसिकली? डाउट था. ओके. तो हमने, हमारा क्या प्रैक्टिकल होता है कि हम हर वीक्स में हमारी पेस्ट कंट्रोल होती है. ओके. मैक्सिमम रूम में पेस्ट कंट्रोल होती है हर वीक्स. वीकली? अच्छा. होटल्स में वीकली स्केड्यूल होते हैं. अच्छा. तो जो कि हमने क्वार्टरली होते हैं, और एक क्वार्टर में हमने पूरे होटल्स के रूम जो है ना कंप्लीट करने होते हैं. सही. जिसमें कॉकरोच की जेल्स भी लगती हैं और स्प्रे भी होता है. ओके. राइट. तो उनको हमने बताया कि इस तरह हम वीकली करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे होटल में कोई ऐसा इशू नहीं है, हम चेक करते हैं. राइट. जब चेक किया तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला. सही. कुछ ऐसा नहीं मिला. तो वो बाद में देखा कि वो उनके लगेज में आया हुआ था. ओके. ये आपको अगर बेड बग्स मिलेंगे तो अमूमन गेस्ट के जो है ना, कस्टमर के लगेज में आ जाता है. अच्छा. तो कोई लेकर भी आ रहा है? हाँ, लेकिन अमूमन ऐसे होता है. अच्छा. सही. होटल इंडस्ट्री में अमूमन ऐसे होता है कि बेड बग्स मोस्टली राइट वो आपके लगेज में भी आ जाता है. राइट. क्योंकि होटल का एक बड़ा एक स्ट्रिंजेंट सिस्टम होता है, वो जो आप बता रहे हैं कि एक वीकली पेस्ट कंट्रोल, तो बहुत ही ज़्यादा. तो क्योंकि मैं इसलिए श्योर हूँ कि हम जब बेड बनाते हैं तो हमें मैट्रेस चेक करना पड़ता है, अंडर मैट्रेस चेक करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टर डालते हैं, वो फिर बेडशीट हर चीज़ चेक करके डालते हैं. और उसके जो कॉर्नर होते हैं साइड वाले, वो ऐसे चेक करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं. अच्छा. तो वो जब पता चला कि मैडम के लगेज में, तो कैसे पता लगा आप लोगों को? तो क्योंकि हमें रूम्स में तो मिला नहीं, तो उनका बैग जो है ना वो खुला हुआ था. ओके. और एक जो था बेड बग्स, वो ट्रैवल कर रहा था उनके बैग पे, कपड़े के ऊपर, मतलब जो उनके कपड़े थे. तो माने वो आखिरी में? तो उनको दिखाया हमने. ओके. कि मैडम ये रूम में नहीं है, ये देखिए आपके ट्रैवल में आया हुआ, उसमें ट्रैवल बैग में आया. राइट. तो वो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि माइट भी हो सकता है. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनका रूम चेंज करवाया. सही. उनके जो कपड़े थे
ان کو ہم نے ڈرائی کلین کے لیے بھیجا, پورا واش کیا. صحیح. بیگ جو تھے ان کو ہم نے سن لائٹ میں رکھ کے اس کو کلیئر کیا 1-2 دن کے لیے. صحیح صحیح. اور ان کو روم موو کر کے ہم نے وہ روم آؤٹ آف آرڈر ڈال دیا کہ بھئی اس میں پیسٹ کنٹرول دوبارہ کروائیں. رائٹ رائٹ. تو وہ گیسٹ جو تھا وہ بہت خوش ہوا. مطلب ہم نے ان کو ایکیوز نہیں کیا کہ آپ ہی لے کے آئے. کریکٹ. یس یس. ہم نے ان کو سولوشن دیا کہ بھئی یہ سولوشن آپ کا روم چینج کر سکتے ہیں, آپ کے کپڑے ہیں جو واشنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں, بیگ آپ کے سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں, تو ہم آپ کا روم موو کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان کا روم موو کیا اور وہ بڑے خوش ہوئے, انکریج کیا. اوپر سے سیم لینگویج, میں بھی پاکستانی تھا وہ بھی پاکستانی تھا. رائٹ رائٹ. تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی ہمیں کسی نے آ کے اس طرح فرسٹ آف آل ایکشن لیا انہوں نے کہ بھئی روم ہمارا چینج کروایا, کپڑے واشنگ کے لیے بھیجے, بیگ بھیجا, اور اس کے بعد ہمارا روم موو کروا کے ہمیں پورا سیٹسفائی کر کے گیا. رائٹ رائٹ. تو اس طرح وہ جب گیسٹ گیا تو وہ اتنی لمبی فیڈ بیک لکھ کے گیا. اچھا ماشاء اللہ. مطلب ہمارے booking.com پہ, ٹرپ ایڈوائزر پہ یہ 2 جگہ پہ کمنٹس جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے جو گیسٹ میٹر کرتے ہیں. تو وہ ایک لکھ کے گئے کہ بھئی آپ کے اس بندے نے کس طرح ایکشن لیا, کیا کیا کیا. اچھا. اور جس سے مجھے انکریج مطلب کہ اپریشیشن بھی ملی جنرل مینیجر کی طرف سے کہ بھئی ویل ڈن, یو ہینڈل اے گڈ گیسٹ. کسٹمر سروس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ کسٹمر سروس آپ 100 میں سے 100 کر لیں. اگر آپ کا کسٹمر ہیپی ہے, سروس کو میں زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہوں. رائٹ رائٹ. میں اپنے اسٹاف کو یہ بولتا ہوں کہ بلڈنگ جتنی مرضی پرانی ہو, اگر آپ سروس اچھی دے رہے ہیں نا, رائٹ, گیسٹ دوبارہ ضرور آئے گا. کریکٹ. اور جب آپ سروس اچھی دیتے ہیں تو اگر میں کہیں ایز اے گیسٹ گیا ہوں, کسٹمر گیا ہوں اور مجھے سروس اچھی ملی ہے, میں 2 بندوں کو اور بتاؤں گا جا کے. کریکٹ. یس. کہ یار آپ اس ہوٹل میں جاؤ, اچھا ایکسپیرینس آپ کو اچھا ایکسپیرینس ہے, اچھی سروس ہے, اسٹاف اچھا ہے, تو وہ آگے اور لوگوں کو بتائے گا. رائٹ. تو آپ کا اس طرح یہ ہے کہ بزنس جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. کریکٹ. یس. تو اس طرح ہماری ڈیلی کسٹمر سروس پہ ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے صحیح. کہ کسٹمر کو ہم نے سروس کیسے دینی ہے. بہترین. یس. جی ہے, کیونکہ کسٹمر کہتے ہیں کہ کسٹمر از کنگ. ہاں بالکل ہے نا. کسٹمر کو آپ نے خوش کر لیا, صحیح سے رکھا تو آپ کا سارا کچھ صحیح چلے گا. اسی طرح بیک بون ہوتا ہے کسی بھی بزنس کا. بالکل. اور آپ میرے خیال سے بہت کریٹیکل انڈسٹری بھی ہے سر, ہر کسی کو خوش کرنا بھی آسان نہیں ہے. جی جی. یہاں پہ آپ دیکھ لیں بلدیہ ہے, DTCM ہے, وہ تو ان کے اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب ان کی انسپیکشن ہوتی ہے, ایچ اینڈ سنگل تھنگس دے چیک. اچھا اچھا ماشاء اللہ. صحیح. اور اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہیوج فائن ملتا ہے. اچھا اچھا اچھا. مطلب 40,000 گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے اچھا اچھا فائن ملتا ہے. اگر آپ کہہ لیں کہ اگر انہوں نے ایسے بیڈ شیٹ اٹھا دی ہے, اس پہ بال پڑا ہوا ہے, صحیح, فائن ہے. اچھا اچھا فائن دیتے ہیں وہ. تو بڑی مطلب کہ ہمیں دیکھ کے یہ سارا روم جو ہے نا وہ ریڈی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. وسیم بھائی بہت اچھا لگا سکسیس اسٹوری جو آپ نے بتایا. ڈیفینیٹلی بہت انسپائرنگ ہے کہ آپ نے بتایا کہ کلیننگ سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ ماشاء اللہ ناؤ یو آر اے مینیجر اینڈ ہینڈلنگ اے ہیوج پراپرٹی. بہت بڑی بات ہے اور بہت سارے لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے کہ کیسے آپ اگر ہمت نہ ہاریں اور اگر آپ لگے رہیں تو رستہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے. اب تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, کون ہے فیملی میں یہاں پر؟ فیملی میں میری ایک بچی ہے 6.5 سال کی. نام کیا ان کا؟ فروا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا, فروا وسیم. فروا کو ہائے بول رہا ہوں. اور وائف ہوتی ہیں ساتھ. ماشاء اللہ. تو وائف تو ابھی لاسٹ ایئر ہی آئی ہیں, پہلے وہ بھی ادھر ہی تھی, ہم ایک ساتھ ہی جاب کرتے تھے. صحیح صحیح. نووٹل میں. اچھا اچھا. اور اتفاق دیکھیں کہ وہ مارننگ شفٹ کرتی تھی, میں نائٹ. اچھا. ہماری ملاقات تقریباً 5-6 مہینے رستے میں ہوتی تھی. از اٹ؟ وہ آ رہی ہوتی تھی, میں جا رہا ہوتا. اچھا. وہ صبح ڈیوٹی جا رہی تھی, تو گھر جا رہا تھا. اچھا. آلموسٹ 5-6 مہینے تو ہماری رستے میں ہی ملاقات ہوتی. اچھا اچھا. کیونکہ 12 آور ڈیوٹی تھی. صحیح. تو ہمارا ڈسٹینس جو ہے وہ ہوٹل کا اور میرے روم کا ڈسٹینس تھا 15 منٹ واک کا. اچھا. تو ہم واک کر کے ہی جاتے تھے. صحیح. تو ان کو بھی میں ہی ہوٹل انڈسٹری میں لایا تھا. اچھا اچھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کا 2016 آج کے دن ہی 16 جنوری اچھا ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اوکے اوکے اوکے. UAE میں ہی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک والا ہٹ کر کے چلا گیا. اوکے اوکے اوکے. آج کے دن. اچھا. تو 16 جنوری کو. دیکھیں آپ کو تاریخ بھی یاد ہے. تاریخ بھی یاد ہے کیونکہ وہ میرے لیے بڑا بہت ہی مطلب ایک سیڈ برا دن تھا اس دن کا. تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا. تو 10-15 دن وہ ہاسپٹل میں رہی. صحیح. راشد ہاسپٹل میں. اور وہ یہ حادثہ بھی اس وقت ہوا جب وہ پیک پہ پہنچنے والی تھی. صحیح صحیح صحیح. مطلب کہ پروفیشنلی. ہاں, اسسٹنٹ مینیجر تک ہونے والی تھی وہ. صحیح. بس کہہ لیں کہ 1-2 اسٹیپ ہی رہ گئے تھے کہ وہ شی از گونا بی اسسٹنٹ مینیجر. صحیح صحیح.
تو وہ حادثہ میرے لیے بڑا تھا کہ ایک دم ہی آپ کا ایک بندہ جو ہے مطلب وائف جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک دم ہی اس طرح سے ہو جائے. یس ایٹ کریکٹ دا مومنٹ. جی. تو پھر انہوں نے ریکور کیا 1-1.5 سال میں, لیکن وہ جاب نہیں کر پائی. صحیح صحیح. کیونکہ ٹانگ کی وجہ سے زیادہ دیر چلنا کھڑا ہونا تھوڑا مشکل تھا. صحیح صحیح. تو خیر پھر پاکستان چلے گی وہ. صحیح. انہوں نے اپنا پارلر کا کام, ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے میری وائف. اچھا ماشاء اللہ. تو ٹیچنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, پارلر کا کام کیا ہوا ہے. صحیح. بیوٹیشین کی کلاس وہ دیتی ہیں. اچھا اچھا. مطلب بیوٹیشین ٹیچر بھی ہیں. صحیح. کوئی پیج وغیرہ بھی بنایا ہوا؟ ہاں, اسکول ٹیچر بھی ہیں, بیوٹیشین ٹیچر بھی ہیں, اور آلموسٹ 200+ ان کے اسٹوڈنٹ پاکستان میں. اچھا ماشاء اللہ بیوٹیشین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میک اپ آرٹسٹ ہیں. ہاں میک اپ آرٹسٹ ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہے یوٹیوب کا چینل بھی ہے, فیس بک بھی ہے. کیا یوٹیوب کا چینل اگر بتائیں؟ اٹس می فیضی نام سے ہے. اچھا. اٹس می فیضی. اور اس پہ ٹک ٹاک پہ بھی اٹس می فیضی کے نام سے ہی ہے. اٹس می فیضی ITSMEFAZI. اوکے جی. تو یہ ان کا چینل ہے. چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہوں. صحیح. ویسے وہ بلاگنگ کرتی ہیں, ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو ولاگ بناتی رہتی ہیں. صحیح. کہ بھائی آج ہم اس جگہ وزٹ کر رہے ہیں, یہ ایکسپلور کر رہے ہیں. تو UAE کو پورا ایکسپلور کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. رائٹ رائٹ. تو ایکسیڈنٹ کے بعد ریکوری ہو گئی تھی 100%؟ جی ریکوری ہو گئی تھی. ان کے راڈ ہے اچھا بازو میں بھی اور ٹانگ میں بھی. صحیح صحیح. ابھی تو ٹھیک ہے, رائٹ. لیکن کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتی. ہارڈ ورکنگ نہیں. ہاں رائٹ رائٹ. مطلب 10 سے 12 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر پاتی ہوں کھڑے ہو. اٹ شوز یور ریئل لو کہ آپ اس سچویشن کے بعد بھی آپ نے ان کو سپورٹ کیا, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, آپ نے سپورٹ کیا. تو بہت ان کی سپورٹ میرے ساتھ بہت زیادہ ہے. صحیح صحیح. میری اتنی نہیں ہوگی جتنی ان کی. اچھا, یہ کریڈٹ دے جاتا ہے آپ کے اوپر کہ انہوں نے مطلب مجھے ہر راستے پہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. رائٹ. وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا. صحیح. اگر میں رونگ ہوں, اس نے کہا نہیں صحیح تم رونگ ہو. اچھا, آپ کی بہتری کے لیے. ہاں میری بہتری کے لیے. اس نے کہا نہیں تم رونگ ہو. تو پھر مجھے اس ڈیسیجن پہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے رونگ ہے تو کہاں رونگ ہے. تو ان کا مطلب بہت ہاتھ ہے اس کے پیچھے, آپ کی سکسیس کے پیچھے. بالکل. اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ہاں بالکل یقین بلیو کرتے ہیں آپ. بالکل بلیو کرتے ہیں, کیونکہ عورت آپ کو پش ہی اتنا کر دیا کہ آپ کامیابی کے راستے پہ نکلتے ہیں. آپ کو گائیڈنس, آپ کا ساتھ, آپ کا غریبی میں ساتھ, آپ کے مشکل وقت میں ساتھ. صحیح. تو اور لک جو ہے وہ عورت کی آتی ہے. جب مرد کی شادی ہوتی ہے تو وہ لک جو ہے عورت بلیو کرتے ہیں آپ. صحیح صحیح صحیح. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی نصیب سے ہوتی ہے. بلیو کرتے ہیں آپ اس بات. رائٹ رائٹ. اور یہ جو عام طور پہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ جو عورت ہے گھر کو خوش رکھنے میں, گھر کو اچھا رکھنے میں, مینٹین کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے, اور مرد بہت اچھا پروفیشنلی پرفارم کر سکتا ہے اگر گھر پہ ایک اچھا ماحول ہو, اچھا انوائرمنٹ ہو. اسی طرح ہی. رائٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. رائٹ. چلیں اب ہم لوگ ڈائیو کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ کی سکسیس اسٹوری آئی بلیو لوگوں نے سن لی ہے, اور پرسنل لائف بھی دے نو یو ناؤ پرسنلی. یہ بتائیے کہ پاکستان کتنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ پاکستان کتنے پاکستانی ہیں آپ آؤٹ آف 10؟ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں پاکستانی ہے, پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان سے لو ہے, پاکستان کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے. جی. آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ امریکہ کینیڈا کہیں بھی چلے جائیں, لیکن آپ کہلائیں گے پاکستانی. رائٹ. ایٹ دی اینڈ آپ نے آنا پاکستان میں ہی ہے. کریکٹ. تو آپ کہہ لیں کہ ہمارا جیسے ہمارے لیڈر کہتے ہیں خان صاحب کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. رائٹ. ہمارا بھی اسی طرح ہی ہے. جی. پاکستانی فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. لیکن ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, کافی لوگ موو آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. رائٹ رائٹ. ابھی 4.5 لاکھ یا 6.5 لاکھ پاسپورٹ بنا ہے پچھلے 1-2 مہینے میں. اچھا اچھا اچھا. جو کہ پاکستان سے موو کر رہے ہیں پاکستان کی کرنٹ کنڈیشن کی وجہ سے. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو نکلیں باہر؟ ریکمینڈ کرتے ہیں مطلب کہ کنٹری چھوڑ کے جائیں؟ ہاں جائیں, جاب کے لیے جائیں, پاکستان سے نکلیں تاکہ اپرچونیٹیز ملیں. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں لوگ پاکستان میں رہیں؟ میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے. اوکے. کیونکہ جو اسکل آپ پاکستان میں نہیں یوٹیلائز کر سکتے, باہر کی کنٹری میں اس اسکل کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. رائٹ.
اب پاکستان میں میں پھر خان صاحب کا نام لوں گا, ضرور. میرٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیں میرے پاس اسکل ہے, میں جاتا ہوں, مجھے جاب نہیں ملتی. آپ کا کوئی بندہ ہے جاننے والا, آپ کی کال آ گئی, اس کو جاب مل جائے گی. کریکٹ, یہ ساری چیزیں بہت ہیں. تو اسی وجہ سے لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے جو ہے نا کنٹری چھوڑتے ہیں. رائٹ. اور ان کے جو اسکل ہیں باہر بہت قدر ہوتی ہے ان کی, لوگ قدر کرتے ہیں, اور لوگ گھر بنا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آتے ہیں پاکستان سے کئی بھی اوورسیز کنٹری میں, آپ کو پاکستان سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. صحیح صحیح. ابھی اپنا بتا دیتا ہوں. میں 2017 میں گیا پاکستان. دل کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو نا آزماتا ہوں کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ملتا ہے. اس وقت میں آلریڈی یہاں پہ کوئی 8,500 درہم سیلری. صحیح صحیح. ایک ہوٹل میں گیا, انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے کے بعد سیلری پہ جب بات آئی تو بولتے ہیں کہ وی کین پے یو اونلی 35,000 روپیز. امیجن. تو میں شوق ہو گیا. میں تو جاب کرنے گیا نہیں تھا, جسٹ مارکیٹ میں ریٹ لگوانے گیا. رائٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو اتنی پے نہیں ملے گی جس طرح مہنگائی ہو چکی ہے. رائٹ. میرا ایک انیشیٹو تھا اس سے لے کر, میں نے وہ عام طور پہ جب بھی میں پاکستان کسی کو فون کرتا تھا تو میں کہتا تھا یار پاکستان زندہ باد, تو کہتے تھے بھائی پاکستان سے زندہ بھاگ. تو میں نے اسی چیز کو لے کر ایک ویب سائٹ بنائی, پاکستان سے زندہ بھاگ .com, اور اس کا پرپز یہ تھا کہ جو جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں ان کو رائٹ انفارمیشن, اے آئی سے میں نے اس ویب سائٹ کو کنیکٹ کر دیا کہ جو بھی, اور اسپیشلی میں نے ریکمینڈ کیا کہ یو اے ای, کیونکہ یہاں پہ میں رہتا ہوں تو یہاں کی چیزیں زیادہ پتہ ہیں, تو لوگوں کو ریکمینڈ کیا کہ آپ یو اے ای ضرور ٹرائی کریں. یہ ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہیں. آپ کی ایک لائف بالکل سمجھ لیں آپ نے تشت پہ سجا کے بتایا کہ یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آپ کہاں پہنچے ہیں ماشاء اللہ سے, اور ڈیفینیٹلی آپ نے بہت کچھ زندگی میں لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی, اپنا کچھ بنایا ہوگا. یہ پاکستان میں رہ کے پاسبل نہیں تھا. رائٹ. اور جنید اکرم کا میں یہاں پہ ایک ریفرنس دوں گا آپ کو اسی سے ریلیٹڈ. پوڈ کاسٹر ہیں, پاکستانی پوڈ کاسٹر ہیں, نمبر 1 یوٹیوبر آپ کہہ سکتے ہیں. اجمان میں تھے, وہ جاب کرتے تھے یہاں پر, یہاں سے اسٹارٹ کیا, اینڈ ناؤ ہی از ون آف دی ویری ویل نون پوڈ کاسٹر. جنید اکرم کہتا ہے کہ پاکستان سے جب آپ نکل رہے ہیں نا تو آپ اس طرح سے نکلیں جیسے آپ کے گھر پہ رنگ و روغن کا کام ہو رہا ہے, ابھی آپ اپنی خالہ کے گھر جا کے رہ رہے ہیں. بالکل. رنگ روغن کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ دوبارہ آ جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ جانا تو ہمیں وہیں ہے. یس. تو جو کرنٹ سچویشن ہے, صورت حال ہے, اس سچویشن میں نکلنا تو ضرور چاہیے. اب بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور جو ہمارے ابھی نگراں پرائم منسٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہاں پہلے ہی سے ہی ہوتا ہے, یہ تو باہر نکلنا اتنی بڑی کوئی, یہ ایک ایوری تھنگ ہیز گڈ اینڈ بیڈ. تو یہ ایک برین ڈرین بھی ہے کہ پاکستان سے ٹیلنٹ نکلتا ہے, لیکن اس وجہ کو جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنا ضرور چاہیے کہ بھائی اگر وہاں پہ اپرچونیٹیز دیں. 35,000 آپ کو مل رہی ہے ود دبئی ایکسپیرینس. امیجن. تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اور لوگوں کو, لیکن وہاں پہ میں جو ہے بھائی بتاؤں گا آپ کو کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. رائٹ. دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹ کی بھی تھوڑی لیکنس کہہ لیں. اگر آپ نے کہہ لیں کہ 32,000 آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایک لیبر کو آپ نے دینی ہے, کمپنیاں نہیں دے رہی. اب کہاں یہاں تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر کچھ پرابلم ہو جائے تو ہم نے لیبر میں کال کرنی ہے, کیا نام ہے, منسٹری آف انٹیریئر میں, اس میں ہیومن ریسورسز میں کال, لا اینڈ آرڈر ہے. وہاں ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ گورنمنٹ نے 32 ڈیسائیڈ کی ہے, آپ کو دے رہا ہے 15,000, اب کس کو کمپلین کرے. کریکٹ. یہ ساری چیزیں تو نکلنا ضروری ہے. ان شارٹ میرا تو کہنا یہی ہے کہ اگر آپ نکلتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ آؤ بہو کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں ابھی میں ہم ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ کہ کس کی کیا کمپلین. شروع میں جب آپ آئے ہوں گے آپ نے کپڑے دھوئے ہوں گے, آپ نے کھانے پکائے ہوں گے, آپ نے تو سارے کام کیے ہوں گے, آپ کو اصل لائف کا ہی پتہ لگتا ہے. بالکل لگژری سے نکل آتے ہیں. دیکھیں ہمارے, میں اپنے پاکستانیوں کی بات کروں, پاکستان میں ہمیں ہر چیز ریڈی ملتی ہے. رائٹ. آپ کو کپڑے ریڈی ملتے ہیں, کھانا پینا آپ کے آگے لا کے رکھا جاتا ہے. رائٹ. اور بڑا چیز کے منگاتے ہیں. جب ہم یہاں آتے ہیں نا, ریئل لائف یہاں شروع. ایگزیکٹلی. یس. میرے کافی فلپینو کولیگز ہیں, تو مجھے اکثر بولتے ہیں کہ تمہیں کپڑے دھونے آتے, میں کو نہیں آتے. کہتے ہیں ایسا کیوں. یہ میں کافی آپ کو 2012 شروع کی بات ہے. کہتے ہیں ایسا کیوں, ہمیں تو ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بھائی کپڑے کیسے واش کرنے ہیں, برتن کیسے دھونے ہیں.
تو مطلب یہ پردیس کے ایک دکھ بھی ہیں دکھ بھی ہے جو ظاہر ہے جب آپ گھر پہ رہتے ہیں تو آپ کی امی آپ کو کپڑوں میں ہاتھ نہیں لگانے دیں گی, اسی طرح ہی بالکل. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ یو لوز سم تھنگ یو گیٹ سم تھنگ, بٹ نکلنا ضرور چاہیے تاکہ آپ کو اپنے گھر والوں کی بھی قدر ہو کہ بھائی دیکھو کھانا کیسے بن کے ملتا تھا, اسی طرح ہی کپڑے کیسے دھو کے ملتے تھے, کیسے گھر صاف رہتا تھا. بالکل آپ اکیلے رہیں یہاں پر, گھر 2-3 دن آپ صاف نہیں کریں, گھر کی حالت کیا ہو جاتی ہے, گھر کی حالت کیا ہو جاتی ہے. تو گھر والوں کا ایک آپ کو ویلیو کا بھی پتہ لگتا ہے. ویلیو بالکل ویلیو پتہ چل جاتی ہے. کریکٹ سر. کمنگ بیک ٹو دی پالیٹکس آف پاکستان, جو پاکستان کا جو پالیٹکس آج کل سچویشن ہے, کیا آپ کی اظہار رائے ہے اس کے بارے میں؟ پالیٹکس تو میں کہہ لیں کہ آپ 2008 سے زیادہ فالو کر رہا ہوں. صحیح. کیونکہ خان صاحب جب پہلی بار آئے تھے نا ہمارے علاقے میں ووٹ کے لیے, تو میں بچہ ہی تھا, چھوٹا ہی تھا, لیکن میں ان کے ساتھ گیا تھا. اچھا اچھا. ان کے آگے پیچھے. صحیح صحیح صحیح. مطلب جو کہہ لیں نا کوئی سیلیبریٹی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے. کریکٹ یس. تو ویسے گئے تھے ہم. تو میں جو ہے پرسنلی, آپ نے میرا ٹک ٹاک چینل بھی دیکھا ہوگا, پی ٹی آئی ٹائیگر ہیں آپ. پی ٹی آئی ٹائیگر سے یو اے ای میں. یہ نام کیوں تھا آپ کا, یہ کیوں رکھا ہے آپ نے کچھ؟ ایکچولی دیکھیں علی زائب بھائی وہ آئی بلیو اوورسیز میں یورپ سائڈ پہ ہیں, کاظمی بھائی آسٹریلیا میں ہیں, صحیح. علاؤدین بھائی وہ بھی یورپ والی سائڈ پہ, سیمی کاظمی کی بات کریں, سیمی کاظمی, اور محمد آصف سعودیہ میں ہیں. یو اے میں کوئی نہیں تھا. اوکے اوکے. مطلب کہ جو اس طرح تو آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری لیتا ہوں میں, خان صاحب کا پیغام جو ہے یو اے کے لوگوں تک پہنچائے. صحیح صحیح. تو پی ٹی آئی ٹائیگر میں نے اس لیے نام رکھا کہ ایک تو وہ کرکٹر ہے اور میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا, صحیح صحیح, اس وجہ سے میں پسند کرتا تھا. رائٹ. دوسرا ان کے ایک فکرے سے میں بہت موٹیویٹ ہوا اور انکریج بھی ہوا, جو ہم نے آف دی ریکارڈ بولا بھی ہے کہ یو لوز وین یو گیو اپ. کریکٹ یس ایگزیکٹلی. اس فکرے سے میں ان کے نام بہت موٹیویٹ ہوا. یہ بڑا حوصلہ دیتی ہے آپ کو. حوصلہ دیتی ہے. اور میں ایز اے پی ٹی آئی کو عمران خان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں. کریکٹ یس. کرپٹ نہیں ہے, سچا ایماندار لیڈر ہے پاکستان کا, جو چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان جو ہے, پاکستانی قوم ایک عظیم قوم بنے, صحیح, اور پاکستان ایک عظیم ملک بنے. رائٹ. جو کہ میری 35 ایج ہے, اور اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے لیڈر نے اس طرح پاکستان کے لیے جو ہے نا ایفرٹ کی ہو. کریکٹ یس. جس طرح عمران خان صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ سکسیس بھی ملے گی انشاءاللہ. رمیز راجہ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جتنا گرانا چاہیں گے وہ اتنا اٹھیں گے. ماشاءاللہ. سمینہ پیرزادہ کو جو سمینہ پیرزادہ, رائٹ رائٹ, آپ جتنا ہرانا چاہیں گے وہ آپ کو اتنی بار غلط ثابت کریں گے, سرپرائز کرے گا, سرپرائز کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ہونے والا بھی ہے, سرپرائز کریں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ سچویشن کہ مطلب کورٹس کی آپس میں ہی نہیں بن رہی. رائٹ. لاہور ہائی کورٹ کچھ, اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ, پشاور کچھ, تو مطلب ان میں خود ہی جو ہے نا ڈسپیوٹ ہے کہ بھائی کس کو کون سا فیصلہ دینا ہے. رائٹ رائٹ. تو پاکستان میں ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ ہے جو انٹرنیشنل دنیا میں بھی ایکنالج کرتے ہیں لوگ اور بولتے بھی ہیں کہ پاکستان میں 2 حکومت رہتی ہے. ایک تو وہ حکومت ہے جو شروع سے ہے, جو رہتی ہے, اصل حکومت وہی ہے, اور ایک حکومت ہے جو آتی جاتی رہتی ہے. رائٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پاور میں آنے والے ہیں یہ اس الیکشن میں؟ مجھے آپ کہہ لیں کہ 50-50. رائٹ. کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے, اور یہ ان کو بندہ چاہیے ڈیل والا. کریکٹ. اور یہ ڈیل کر کے بندوں کو لے بھی آئے. وہ تنگ تاریخ کمرے میں بندہ کمپرومائز کر رہا ہے بندہ. بالکل. وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا. رائٹ. جینا مرنا پاکستان جس سے ہم انکریج ہوتے ہیں. رائٹ رائٹ. وہ خان صاحب کا یہ فکر ہے کہ جب آپ کا کپتان کھڑا ہے تو آپ کو کس چیز کا ڈر؟ کریکٹ یس یس. آپ کو کس چیز کا ڈر جب آپ کا کپتان کھڑا ہے؟ اور مولانا رومی کی بھی ایک بات بڑی کہتے رہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو رینگتے کیوں. بالکل. رائٹ. تو ہم بھی اسی وجہ سے کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ. رائٹ. ہماری تو پوری کوشش ہے کہ خان صاحب کی حکومت آئے اور ہمارے آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ فیوچر اچھا ہو. کیونکہ ہم نے تو آلموسٹ آدھی زندگی تو جی لی ہے. 35 ایج میری ہو گئی ہے ماشاء اللہ. آپ بھی لگ بھگ اسی ایج کے راؤنڈ ہو. یس یس, آئی ایم 37. تو ابھی جو ہمارے بچے ہیں جو 5 سال 6 سال کے ہیں, ان کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. رائٹ رائٹ. جس طرح ابھی خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو جو انہوں نے خان صاحب نے 3.5 سال میں
جو پروجیکٹ لگائے تھے وہ جو انہوں نے آتی بند کر دیے. میں ان میں مین آپ کو جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ گنا دیتا ہوں. انہوں نے لنگر خانے بند کر دیے, انہوں نے پناہ گاہیں بند کر دی. میرے ایک وکیل ہیں ملک فہیم صاحب, میں ان کو فالو کرتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ ایک ٹھنڈ میں پاکستان میں لاہور میں اس وقت اتنی ٹھنڈ ہے, ایک بندہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اور چھوٹی سی چادر لی ہوئی ہے. اب 2018-19 میں چلے جائیں, یہ لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی, صحیح, وہاں پہ ان کے لیے ڈبل ڈیکر بیڈ لگائے گئے, وہاں پہ رضائی ہر چیز ان کو دی گئی, وہاں پہ ان کے لیے سیٹ اپ کیا گیا. جو کہ انہوں نے آتے ہی سب کچھ بند کر دیا. انہوں نے پناہ گاہیں بند کر دی, انہوں نے لنگر خانے بند کر دیے, انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو سب سے بڑی جو صحت کارڈ بہت صحت کارڈ جو ہے انہوں نے بند کیا. کتنے لوگوں کا فری علاج ہوا. میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں, کسی کا 4 لاکھ کا, کسی کا 8 لاکھ کا, کسی کا 10 لاکھ کا اسے ٹریٹمنٹ ہوا, انہوں نے بند کر دی. اور انہوں نے وہ کام کیے جہاں ان کو کمیشن ملے. عمران خان نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پیسے دیے, قرضہ دیا کہ اپنا بزنس کرو. کریکٹ, یس. انہوں نے لیپ ٹاپ دینے شروع کر دیے کیونکہ لیپ ٹاپ میں ان کی اپنی کمیشن ہے. صحیح صحیح صحیح. تو کام انہوں نے وہ کرنے ہیں جہاں اس میں ان کا اپنا کمیشن ہو. کمیشن. آپ کو لگتا ہے کہ نظام لپٹنے والا ہے, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, یہ میکسیمم ایکسپوز ہو گیا یا اور بھی کچھ ہونا باقی ہے ایکسپوز؟ جو ہے بھائی ایک بندہ رہ گیا تھا, وہ بھی کل آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ انسان کپڑے اچھے برے نہیں ہوتے, صحیح, کپڑوں کے اندر جو انسان ہے نا وہ اچھا ہے یا برا ہے. کریکٹ, یس, ایگزیکٹ. تو یہ اچھے لباس میں برا انسان کل ایکسپوز ہو گیا. صحیح صحیح صحیح. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کل فیصلہ کیا ہے, ایگزیکٹلی, یس, وہ اچھے لباس میں برا انسان ایکسپوز ہو گیا. وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ 9 اپریل کو جب وہ رجیم چینج کا ہوا ہے سب کچھ, انہوں نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو کل میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اچھے لباس میں ایک چھوٹو رہ گیا تھا, وہ بھی سامنے آ گیا. امیجن, یہ چھوٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب. رائٹ. میں کل میں ان کا جو ہے ایک بہت مشہور نام ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا تھا کہ جو سسٹم یہ جو ہوا ہے نا, یہ اب بڑے انقلاب کی طرف ہے بیسکلی ہے, کیونکہ یہ جو بوسیدہ نظام تھا یہ گرنا بھی چاہیے. جب جیسے ایک بلڈنگ اب خستہ حال ہو چکی ہے تو پوری گرے گی تو صحیح سے بنے گی. تو یہ میرے خیال سے بلڈنگ پوری گر گئی ہے کل کے فیصلے کے بعد. ہاں, بلڈنگ میرے خیال سے پوری گر گئی ہے. تو یہ جو جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, تو الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہوں گے. اچھا, اس لیے نہیں ہوں گے کہ کیونکہ سرکاری جتنے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, نون لیگ کے ساتھ ہے. گٹھ جوڑ انہوں نے کر لیے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے جہانگیر ترین کی پارٹی کی اور نون لیگ کی. اچھا, پیپل پارٹی والے ابھی تھوڑا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب لے کے رہیں گے, لیکن وہ بیچ میں سبھی ایک ہی ہے. پورا مطلب سب ملا ہوا گٹھ جوڑ, ایک پی ڈی ایم گٹھ جوڑ ہے. بس عوام کو تھوڑا نا دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم الگ ہو گئے ہیں اور پیپل پارٹی الگ ہے اور یہ الگ ہے. عوام کی اٹریکشن لینے کے لیے ابھی ایسے ڈرامے چل رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے. ہاں, عوام اب سمجھ چکی ہے. جیسے صدیق جان کہتا ہے کہ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے. جی, میں نے اس لیے میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ایک بنائی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ووٹ لینے کے لیے تو ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے یہ 3 کام کیوں بند کیے, پناہ گاہیں, لنگر خانے, ہیلتھ کارڈ کیوں بند کیے. رائٹ. پھر اگر آپ ہمیں آنسر دے دیں تو ہم کو ووٹ دے دیتے. دیکھیں ابھی پاکستان میں غربت بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں انڈین فلمز میں جیسے ہوتا ہے ابھی پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو 10,000 دیں نا, آپ کو ووٹ دے دیں گے. وہ 5,000 دیں ووٹ دے دیں گے, بعد میں پھر پچھتاتے ہیں. وہ 10,000 تو ختم ہو جاتے ہیں. 10,000 ختم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لیڈر چننے میں غلطی کر لیتے ہیں اس وقت پیسہ دیکھ کے. اور پاکستان میں لاہور میں ایسے لیڈر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پیسہ پھینکتے ہیں, کرتے ہیں سب. آپ کو کوارٹر کا لارا لگا دیتے ہیں, جاب کا لارا لگا دیتے ہیں اور آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں. صحیح. آپ نے لاسٹ جو بلدیہ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں دیکھا تھا قسمیں اٹھوا رہے تھے, شاید آپ کی نظر سے گزر. نہیں, قسمیں قرآن میں حاضر کھا رہے تھے کہ آپ نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے, قسم کھا کے کہو. تو ایسے بھی سسٹم چل رہا ہے. کسی نے ویڈیو جو ہے نا ان کی لیک آؤٹ کر دی تھی. وسیم بھائی, ارشد شریف صاحب کی جو موت ہوئی ہے, جس طرح سے وہ شہید ہوئے ہیں, جی, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا. ان کو جس طرح شہید کیا گیا, جس طرح ان پہ زمین تنگ کی گئی,
میں کہتا ہوں کہ اس طرح کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جس طرح ارشد شریف صاحب کو انہوں نے ملک سے نکالا, پھر یہاں UAE سے عرش ہل گیا ہوگا جس دن یہ ہوا تھا. اسی طرح, اور وہاں پہ کینیا میں ان پہ اٹیک کروایا گیا, اور صبح صبح خبر چل گئی کہ ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. مجھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو آئینہ دکھائیں گے, صحیح, اگر آپ کی شکل اس میں گندی لگ رہی ہے تو آپ اپنے کرتوت بدلیں, آئینہ مت توڑیں. کریکٹ, یس. تو وہ ان کو آئینہ دکھا رہا تھا کریکٹ, کہ آپ غلط ہیں, رائٹ. لیکن انہوں نے اپنی غلطی کریکٹ کرنے کے بجائے اس کو ہی راستے سے ہٹا دیا, صحیح, جو کہ ابھی بھی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے, خان صاحب چپ بیٹھ جائیں اور ان کو 2/3 کی ہم اکثریت دے دیں اور فیصلہ وہی ہوگا جو ہم کریں. رائٹ. عمران ریاض کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمران ریاض, میں کہتا ہوں کہ میں اس کو سیلوٹ کروں گا ایسے. صحیح, میں ان کو بہت سنتا ہوں. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا, میں انہیں کو سن رہا تھا. رائٹ. کیونکہ وہ ایک نڈر, اور وہ کہتا ہے کہ بند کمرے کے فیصلے جو ہے نا 24 کروڑ عوام نے منظور کر. کریکٹ, بہت بڑی بات ہے, بہت ہی معنی خیز بات ہے. اور ایک اور بات جو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. مطلب آپ سمجھ گئے کہ اپنا کون مارتا ہے. کریکٹ, ایگزیکٹلی. اس کی دیکھیں, اس پہ اتنا ٹارچر کیا گیا عمران ریاض پہ کہ وہ جب آئے ہیں واپس تو وہ کتنا عرصہ تو بولے نہیں ہیں, ان کو ریکور ہونے میں ٹائم لگا ہے. ابھی جا کے ابھی شاید عمرے کے لیے جانے لگے ہیں وہ, تو ابھی تھوڑا مطلب بولنا انہوں نے ٹھیک کیا اپنا, جو ان کی زبان انشاءاللہ ہی از گیٹنگ بیٹر. جی وہ بیٹر ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں سعودیہ سے آ کے میں انشاءاللہ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر شہباز گل پہلے تھے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ تشدد کیا تھا. ان کی جو ویڈیو وہ جو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ویل چیئر پہ جا رہے ہیں اور ان کو آکسیجن کا پرابلم ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے اپریشیٹ کریں گے ان کو جو ٹوٹا نہیں وہ بندہ آخری دم تک؟ اگر شاید وہ پہلا بندہ تھا, اگر وہ مان لیتا تو یہاں تک شاید. اور وہ خان صاحب کے بہت زیادہ کلوز تھے. رائٹ. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, اور وہ اسٹاف آف چیف بھی تھے. کریکٹ, یس. عمران خان صاحب کے. تو شہباز گل جٹ آدمی ہے, تو جٹوں کو اتنی جلدی تو آپ نہیں کر سکتے, توڑ نہیں سکتے. صحیح. تو شہباز گل کو میں ان کے ڈیلی ویلاگ بھی دیکھتا ہوں. صحیح. ابھی امریکہ میں چلیں گے واپس. صحیح. اور وہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہی گئے. صحیح کہ بھئی آپ اس وقت جو ہے نا سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ لائن پہ. رائٹ. جیسے آپ مراد سعید کہہ لیں, رائٹ, ون آف مائی فیوریٹ. رائٹ. اور ان کی میں قومی اسمبلی میں تقریر بھی سنتا ہوں. رائٹ. علی محمد خان. صحیح. وہ ان کا جو 9 اپریل کو جو انہوں نے تقریر کی تھی, یس, کہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا, ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ ایسے ہیں جن کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. رائٹ. قاسم سوری صاحب, صحیح, تھڑلے والے آدمی, اسپیکر جو تھے, اور ابھی تک نہیں ٹوٹے. صحیح. افسوس ہوا مجھے پرویز خٹک پہ. صحیح. کیونکہ میں خود بھی پٹھان. صحیح. اور جو پٹھان ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اتنی جلدی آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن انہوں نے ٹوٹے بھی, اور جو اندر ان کے غبار تھا وہ بھی انہوں نے نکالا. میرے خیال سے قدرت کا یہ کرنا تھا کہ ایکسپوز ہونا تھا. کتنے لوگ ایکسپوز ہو گئے. فرخ حبیب واز اے بگ سرپرائز. حالانکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے کہ وہ اس طرح بولے گا, جو کہ وہ ایک جو ان کا کالج کا جو ایک اسٹارٹنگ ہے وہاں سے وہ بندہ تھا. انصاف جو ان کا فاؤنڈیشن, انصاف یوتھ کا جو تھے, فرخ حبیب. اور اس کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا, آئی تھنک جانزیب ڈار وغیرہ تو یہ تو پریشر میں تھے اور یہ تو صاف نظر آ رہا تھا, بٹ یہ لوگ واقعی ایکسپوز ہوئے ہیں. آئی تھنک فرخ حبیب. بالکل. جی, آپ کچھ ابھی عثمان ڈار, ان کو آپ دیکھیں کس طرح پریشرائز کر کے, لیکن ان کی والدہ مجھے, میں قسم سے بہت سیلیوٹ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. رائٹ. انہوں نے کہا کہ اگر میرے بچے کا کوئی بیان آتا ہے تو کمال کر دیا. ایسی مائیں ملک کے حالات بدلیں گی انشاءاللہ. تو ابھی آصف جو ہیں ہمارے سیال کوٹ والے, کیا نام ہے ان کا, آصف ہی نام ہے نا, خواجہ آصف, ان کو وہ ٹکر دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جیتیں گے انشاءاللہ, لازم جیتیں گے, چاہے کوئی بھی یہ ان کو انتخابی نشان دے دے. رائٹ. لیکن جیت جو ہے ان کی ہوگی, لازمی ہوگی. کچھ سجیشن دیں جو, کیونکہ میں اور آپ تو ووٹ دینے سے محروم ہیں, بیرون ملک پاکستانی, جو پاکستان میں ووٹر ووٹ دینے جائے گا 8 فروری, کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آپ کی ایکسپرٹ ایڈوائس دیں کہ کیسے ایٹ لیسٹ, ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ پورا ریگ ہونے والا ہے الیکشن, پھر بھی کیا کریں؟ سوشل میڈیا کا استعمال کریں یا کیا کریں؟ کیسے اس کو
کوشش کریں آخری دم تک, جیسے عمران خان کہتا ہے آخری بال تک کھیلو. بالکل. کیا سجیشن ہے آپ کی پبلک کے لیے؟ ظہیر بھائی ابھی الیکشن کو 14, 15 اور 8 23 دن پڑے ہوئے. صحیح. 23 دن میں میں نے جو پی ٹی آئی کے پیج جو فالو کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کے علاقے میں جو بھی ایم این اے ایم پی اے ہے اس کو جو انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. صحیح. مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ ابھی زیادہ تو لوگ سوشل میڈیا ہی دیکھتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے مطلب جو یو اے میں ہے ان کو, اور جو پاکستان میں جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں سب کو, میں نے بھی کل ویڈیو ایک لگائی تھی, تو ایک تو سب کو اویئرنیس ہم نے دینی ہے. یہ جو دن باقی ہیں ہمارے پاس, ہر علاقے میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سب کے گھر جائیں, ان کو اویئرنیس دیں, کیونکہ پہلے تو بلہ تھا تو سب کو پتا ہے کہ بلے پہ مور لگانی ہے. صحیح. ابھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس کا انتخابی نشان ہے یا وہ کس کا ہے. میرے خیال سے اللہ کا کرنا ہوا ہے کہ لوگ اور زیادہ الرٹ ہوں گے. بالکل جی. تو سوشل میڈیا ٹیم کی ابھی ذمہ داری ہے ساری کہ اویئرنیس دے. ہم نے یو اے میں پی ٹی آئی الیکشن کمپین کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, وہ میں انکریج کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو, باقیوں کو, کہ وہ فالو کریں. کوئی نمبر بتا دیں اس کا؟ میں آپ کو لنک شیئر کرتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. ٹھیک ہے, ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے, وہ نمبر میں ویڈیو میں ڈال دوں گا نیچے, کہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی ٹائم ٹو ٹائم کہ بھئی ابھی کیا ہوا, ہونے والا کیا ہے, کل کیا, ہر چیز کی آپ کو اپڈیٹ اسی وقت ملتی رہے گی. صحیح. تو ابھی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور انکریج کرتے ہیں آپ لوگوں کو نکلنے کے لیے. میں کہتا ہوں نکلے, چھپڑ پھاڑ کے نکلے. وہ کہتے ہیں نا دینے والا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. ان کو چاہیے کہ گھر سے نکلے, کیونکہ یہ ووٹ کا ہی جو ہم پہ انہوں نے ظلم کیا ہے. عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا, زمان پاک میں انہوں نے جبری حملہ کروایا, پی ٹی آئی کی وومنس کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے. 250 دن ہو گئے, 270 دن ہو گئے. جاسمین راشد آلموسٹ 70+ ہیں, ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے, کینسر سروائیور ہیں. تو عوام کو نکلنا چاہیے. اور یہ آپ ضلع شاہ کا میں بولوں نہیں, ان کو قتل کروایا انہوں نے. بالکل. تو بچہ عمار جو تھا, ہاں بچہ عمار جو ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے والد ابھی بھی ہے, اور ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی جب اس کو لے کے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے, اور یہ جو پاکستانی عوام پہ ظلم ہوئے اس کا بدلہ ووٹ دے کے ہی لینا چاہیے انشاءاللہ. تو ظلم کا بدلہ ووٹ سے, ظلم کا بدلہ ووٹ سے. تو ظلم کا بدلہ پاکستانی عوام کو ووٹ سے لینا چاہیے, ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب زیادہ لوگ نکلیں گے تو یہ کچھ نہیں کر پائے انشاءاللہ. شاید اگر 5, 6, 10 نکلیں تو شاید پولیس ان کو بھگا دے, شناختی کارڈ چھین لے, ووٹ چھین لے. لیکن جب زیادہ تعداد میں جائیں گے تو پولیس والے کچھ نہیں کریں گے. اب سب سے بڑی طاقت جمہور کی ہے, عوام سے بڑی طاقت کچھ نہیں. عوام سے بڑی کوئی طاقت. رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ عوام کو الرٹ رہنا پڑے گا جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. رائٹ. کیونکہ یہ آپ کو باتوں میں اس طرح اچھا, یہ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, تو آپ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کہتے ہیں, انٹرنیٹ اگر انہوں نے ڈاؤن کر دیا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, جب انہوں نے انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا تو موبائل میں ویڈیو بنائیں, اور جب انٹرنیٹ ٹھیک ہو تو بعد میں چڑھا دیں, اب اس کو اپلوڈ کر دیں, تاکہ یہ جو دھاندلی کریں گے, اگر کسی کو مارتے ہیں, پکڑتے ہیں, شناختی کارڈ چھینتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کے موبائل میں ویڈیو ہے, جیسے انٹرنیٹ ٹھیک ہو اس کو ڈال دیں. آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے, اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی انہیں کے ہوں گے. رائٹ. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے ابھی, بہت بڑی ذمہ داری عوام پہ بھی, کیونکہ یہ عمران خان کی 27-28 سال کی اسٹرگل کا ایک اگین ایک رزلٹ آنے والا ہے. بالکل. ایک ٹائم تھا عمران خان کو جب ایک سیٹ ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ کیا الیکشن کے چکر میں پڑے ہوئے, تو انہوں نے بولا تھا کہ بھائی میرے ووٹر ابھی چھوٹے ہیں, اور وہ ووٹر ابھی آلموسٹ 18 سال سے 30 تک چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ووٹنگ کا جو ہے نا, پی ٹی آئی کو ووٹ ضرور ڈلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا جو عمران خان ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. بلہ تو انہوں نے چھین لیا, لیکن ووٹ جو ہے ہم نے عمران خان کو دینا, آگے کوئی بھی کھڑا ہو انشاءاللہ. وسیم بھائی, کمنگ بیک ٹو دبئی جہاں پر ہم ہیں, اور یہاں کے بارے میں کیا کہیں گے ایز اے کنٹری اینڈ سٹی, یہ کیا پرووائڈ کرتی ہے جو آپ کو روک کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر؟ ظہیر بھائی, سب سے پہلے جو مجھے 12 سال ہو گئے یو اے میں, ان کی سیکیورٹی, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. آپ کہہ لیں کہ میں نے خود آزما کے بھی دیکھا ہوا ہے, اگر آپ ایک یہ کب بھی آپ نے باہر رکھ دیا نا, تو آپ کل جانے والا پڑا رہے گا. رائٹ. نہیں اٹھائیں گے. میں نے کئی ایکسپیریمنٹ بھی دیکھے یہاں پہ. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی وجہ سے مجھے یہاں سے یہ ملک چھوڑنے
قدر نہیں نہیں میں چھوڑ سکتا اس ملک. رائٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کون سا لیڈر بہت انسپائر کرتا ہے؟ مجھے شیخ راشد صاحب, شیخ محمد بن راشد. شیخ محمد بن راشد. رائٹ. کیونکہ میں جب ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا اپنے والد کے ساتھ تھا اور میرا یہ ویژن تھا کہ میں نا دبئی کو ٹورسٹ پلیس بناؤں, یہاں پہ بلڈنگیں بناؤں, لوگوں کے لیے مطلب روزگار پیدا کروں, اور وہ کہہ لیں کہ ان کی ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہی آ رہا ہوتا. نیا آ رہا ہے. ابھی یہ جو شیخ زائد روڈ پہ جو میوزیم آف فیوچر ہے, رائٹ. وہ دیکھیں کتنی پیاری انہوں نے بلڈنگ, بہت اچھی بلڈنگ ہے. ابھی ان کا برج خلیفہ کا یہ ریکارڈ توڑنے والے ہیں. رائٹ. رائٹ. کافی بڑی یہ بلڈنگ بنانے والے. نخیل ٹاور جو نخیل ٹاور کچھ بنانے والے ہیں. دی ٹاور آئی تھنک ایسے کچھ نام ہے, لیکن یہ مطلب کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہی رہتے ہیں. رائٹ. 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 تو یہ ایک وجہ کہ شیخ محمد صاحب کی ایک بک آپ کو میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ, ڈیئر ٹو ڈریم. ڈیئر ٹو ڈریم. یہ دیکھیں کتنے ینگ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر. اسی طرح ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا, کیونکہ آپ کے جو مجھے پتا تھا کہ آپ کو کون آئیڈیل ہے آپ کا. میں ان کے اکثر انٹرویو دیکھتا ہوں. رائٹ. بہت سادے آدمی ہیں. اکثر میں نے ان کو سپر مارکیٹ میں بھی دیکھا ہے, رمضان میں اسپیشلی صحیح انسپیکشن کے لیے بھی جاتے ہیں. رائٹ. رائٹ. تو مطلب لیڈر وہ جو ہے فرنٹ پہ آ کے جو بندہ بات کر رہا ہے بیسیکلی, ہاں گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. اسی طرح ہی ہے. اور یہاں کے جو اماراتی سٹیزن ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیسے لوگ ہیں میرے؟ تو آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوٹل انڈسٹری میں تو ہمارا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں, سنتے ہیں آپ کو, اکا دکا تو آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی سر پہ ہوتا ہی ہے. رائٹ. لیکن زیادہ فرینڈلی ہے. کریکٹ. میرے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوکل ولا تھا, اب کہہ لیں کہ میری ان کے ساتھ ایسی دوستی ہو گئی جیسے کہ وہ میرے پاکستانی فرینڈ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ لوکل ہے. تو بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. اچھے لوگ ہیں. اور اکا دکا میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں نکل آتے ہیں جو مطلب اس مزاج کے نہیں ہوتے, اسٹرکٹ مزاج کے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن میکسیمم جو ہے وہ کول مائنڈ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. رائٹ. کائنڈ لوگ ہیں. کریکٹ. سر پاکستان کے لیے کوئی 2 لائن آخری انٹرویو کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کو, کوئی 2 لائن سنانا چاہیں, کوئی ملی نغمہ, کوئی ایسی چیز پاکستان کے لیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں. پاکستان آگے بڑھے گا تو ہماری رسپیکٹ ہوگی. صحیح. اب یقین کریں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو ہمیں لوگ جاننا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی ایز اے پاکستانی. رائٹ. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں اور پاکستانی آگے بڑھے. آمین. رائٹ. پاکستانی آگے بڑھے. پاکستان نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. صحیح. لیکن ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستانی لوگ آگے بڑھیں گے تو پاکستان کی عزت ہوگی. رائٹ. تو کوئی ملی نغمہ سنانا چاہیں گے؟ ملی نغمہ تو مجھے نہیں. چلے میں آپ کو 2 لائن گاتا ہوں, آپ میرے ساتھ دیجیے گا ذرا. ہر دل کی افق پر ہے, ہر دل کی افق چاند ایک ستارہ ہے, چاند ایک ستارہ ہے کلمہ بھی واحد, ہے کلمہ پرچم بھی ہمارا ہے, ہم یک دل ہم یک جان, ہم یک دل ہم یک دل ہم یک جان, ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں, ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا پاکستان, پاکستان پاکستان, ہم سب کا پاکستان. تو دیکھیں یہ جو ملک سے محبت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ زروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہیں تھے. تو میرے خیال سے اوورسیز میں رہتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ایٹ لیسٹ بولنا چاہیے تاکہ اس سے اویئرنیس ہو. جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں یا جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ آگاہی ہو, کچھ اویئرنیس ہو, کیونکہ جو کہتے ہیں کہ تعلیم اور انفارمیشن ہی آپ کو آگے بڑھاتی ہے. میں ایک آخری میسیج دینا چاہوں گا اپنے سب پاکستانیوں کو کہ یو اے میں جتنے پاکستانی ہیں, بڑے سے چھوٹا, چھوٹے سے بڑا, ان کو اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم جوانی میں آتے ہیں یہاں پہ, اپنی پوری جوانی یہاں پہ بڑھاپے تک ہم کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے, کل کر لیں گے, کل کر لیں گے. ان کو کل پہ نہیں ڈالنا چاہیے, جو آج ہے اس کو مکمل کریں. اور جو ایج آپ کی 25 سے 30 سال میں, اس میں آپ جو جوڑ لیں گے نا
جو بنا لیں گے وہ آپ کو مطلب ساری عمر تک آپ کو ساتھ ہی رہے گا. بہت اچھا میسج. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 25 سے 30 سال میں کہہ لیں کہ آوارہ گردی مطلب کہہ لیں کہ ریلیکس رہتے ہیں. ہاں ریلیکس رہتے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ خرچے کر دیتے ہیں, جوڑتے نہیں ہیں کچھ, بناتے کچھ نہیں ہیں, اور وہ جو ہمارا ہے نا وہ کامیابی کا ٹائم ہوتا ہے 25 سے 30 سال میں. اگر اس میں ہم نے سیکھا, پڑھا لکھا, اس کو ڈیولپ کیا, اپنے اسکل جو ہے وہ یوٹیلائز کیے, اس کو انہانس کیا, تو وہ یہ جو ایج ہے اس میں جو آپ نے بنا لیا وہ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا. اور آپ رسک لیں. رائٹ. رسک بہت ضروری ہے لائف میں. رائٹ. چھوٹے چھوٹے رسک لیں. رسک اگر آپ کا ایک رسک کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ سیکنڈ رسک بھی لیتے ہیں. بالکل. اسٹیپنگ اسٹون ہوتا ہے وہ ایک. اسٹیپنگ اسٹون ہے. ہاں جی. اگر آپ رسک نہیں لیں گے, آپ سوچیں گے کہ بھئی میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اور میرا جو ہے یہ ویسٹ ہو جائے گا, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کریکٹ. اس سے میرے ایک دوست ہیں مبشر شاہ, مجھے انہوں نے نا رسک لینا سکھا دیا. صحیح. آپ یقین کریں میں رسک نہیں لیتا. نہیں, کیا کرنا ہے, چھوڑو. میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا ہے کہ میں ابھی ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں نیکسٹ منتھ میں, اور وہ میری لائف کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا, جو کہ پچھلے 12 سال میں یہی سوچ کے نہیں کرتا تھا کہ یار نقصان ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اور انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا ہے کہ میں نیکسٹ منتھ اس کو 100% کرنے جا رہا ہوں. اچھا. تو عوام پاکستانی قوم کو, پاکستانی بہن بھائیوں کو یہی ایک ایڈوائس بھی ہے کہ جو آپ کی ایج 25 سے 30 سال میں جو ینگ ہے وہ یہ 5 سال ویسٹ نہیں کریں. اس میں سیکھیں, ڈیولپ کریں اپنے آپ کو, اور رسک لیں, اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنائیں جو کہ آپ کی ساری لائف میں کام آئے گا. رائٹ. بہت اچھا میسج دیا وسیم صاحب آپ نے, بہت اچھا, مزہ آیا سن کے. بہت ویلیویبل ایکسپیرینس ایڈوائس ہے آپ کی. یہ اس کو لوگوں کو مٹھی سے باندھ لینا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں آج وسیم ملک صاحب کا, جو کہ PTI ٹائیگر مشہور ہیں متحدہ عرب امارات میں, ان کی سکسیس اسٹوری کو سن کے, ان کے خیالات کو سن کے, ان کے ایڈوائس کو سن کے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے, اور اگر اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رسک لیں. رسک کے آگے ہی کامیابی ہے. ٹھیک ہے وسیم صاحب, آپ کا میں بہت ممنون ہوں, بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے آئے زہیب رحمان پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.